न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को आप लोग इतना पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। आज भी आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं जाहिद। शेयर कर रहे हैं जाहिद, कहते हैं मैं अकबरपुर गांव का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपने वालिद साहब की बताई हुई बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब मेरे वालिद साहब बिल्कुल नौजवान हुआ करते थे। वो लोग भी इसी गांव अकबरपुर में ही रहते थे। अबू जी बताते हैं ये तब की बात है, आज से तकरीबन 30-32 साल पुरानी बात है। हम लोगों के गांव में बहुत ज्यादा आबादी थी और हम लोगों का गांव भी बहुत ज्यादा बड़ा था। हम लोगों के गांव में 2 कब्रिस्तान थे। एक कब्रिस्तान था बड़ा कब्रिस्तान, जो कि बहुत कदीम और पुराना कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान के बारे में ये मशहूर था कि वो 70 से 80 बरस पुराना कब्रिस्तान है। और एक कब्रिस्तान था छोटा कब्रिस्तान, जो बिल्कुल गांव की आबादी के करीब था। कोई भी फौतगी अगर गांव में होती थी तो उसी कब्रिस्तान में तदफीन की जाती थी, जो छोटा कब्रिस्तान था। बड़ा कब्रिस्तान जो था वो गांव की आबादी से दूर पड़ता था, इसलिए लोग बहुत कम वहां पर जाते थे। किसी का कोई पुराना अजीजो अकारिब या रिश्तेदार, कोई बाप दादा अगर वहां पर मदफन थे तो उनकी कब्र पर कभी कभार कोई चला जाया करता था, क्योंकि वो कब्रिस्तान बहुत ही दूर और पुराना था। महीने में 1-2 बार जाकर गोरकन चक्कर लगाया करता था। अगर वहां पर कोई मसला मसाइल होता था तो वो गांव में बता देता था। इसी तरह से अबू बताते हैं कि हम लोगों की जैसे जमीनों पर पानी लगाने की बारी होती है, गर्मियों का मौसम था, तो हम लोग तकरीबन रात 3 बजे निकल जाया करते थे, 2:30-3 बजे निकल जाया करते थे पानी लगाने। कभी कभार तो वापस आ जाया करते थे, नहीं तो वहीं पर जो टाइम बचता था सो जाया करते थे और फिर सुबह खेती बाड़ी का काम करके फिर घर आकर नाश्ता किया करते थे। अबू कहते कि अबू और उनके बड़े भाई, मेरे ताया अबू दोनों भाई अपने घर से निकले खेत को पानी लगाने के लिए। वहां पर जब गए 2:30 बज रहे थे रात के। जिस रास्ते से उन लोगों ने जाना था उस रास्ते पर किसी ने कोई दरख्त वगैरह काटे हुए थे, लकड़ी उन्होंने उठानी थी, दरख्त उठाने थे, वो अभी वो रास्ता साफ नहीं था। इन लोगों ने कहा कि चलो दूसरी साइड से चले जाते हैं, दरख्त बहुत बड़े हैं, हम लोग हटा नहीं सकेंगे और इनके ऊपर से गुजरना भी नामुमकिन है। अब उन लोगों ने जिस रास्ते से होकर गुजरना था वो रास्ता होकर गुजरता था उस पुराने कब्रिस्तान की तरफ, यानी उन्होंने पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरना था। वो कहते हैं कि जो ही हम कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, हमने एक आवाज सुनी। आवाज ऐसी थी कि जिस तरह से कोई जमीन को खोद रहा है, कोई कब्र खोद रहा है। जैसे जमीन के ऊपर वो बेलचा वगैरह मारने की आवाज आती है, जमीन की खुदाई की आवाज आ रही थी। हम लोग बड़े परेशान कि गांव में इस तरफ तो कभी भी कोई नहीं आया, ना ही अब यहाँ पर कोई तदफीन होती है, ये आधी रात को कब्र कौन बना रहा है। वो कहते इसी चीज को हम लोगों ने तजस्सुस में लेकर उस कब्रिस्तान की तरफ आगे निकल पड़े। तो क्या देखते हैं, वहां पर खासे बड़े बड़े बरगद के पेड़ भी होते थे आसपास। तो एक बरगद के पेड़ के करीब ही कोई कब्र खोद रहा था। ये लोग जब करीब थोड़ा सा जाने लगे तो क्या देखते हैं कि जिस तरह से कोई नौजवान लड़का है और वो वहां पर कब्र खोद रहा है। इन लोगों ने उसको आवाज दी कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो, किसकी कब्र बना रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप करके अपना काम करता रहा। इन लोगों ने 2-3 बार फिर पूछा, उसने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये थोड़ा सा उसके करीब जाने लगे। अब्बू कहते हैं कि उससे और हमसे सिर्फ 5-6 कदमों का फासला था। हम जाने लगे तो उसने सिर्फ एकदम हम लोगों की तरफ ऊपर देखा। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उसकी आंखें चमक रही हैं, सफेद रंग की रोशनी है। उसकी आंखें देखकर हम लोग डर गए। उन्हीं कदमों से हम लोग पीछे हट गए। उसने कोई आवाज नहीं दी, बस एक नजर हमारी तरफ देखकर चुपचाप फिर से अपना काम करने लगा। ये लोग बहुत ज्यादा डर गए। ये सीधा खेत पर गए, वहां पर अपना काम किया और घर वापस आ गए। और वापसी पे इन लोगों ने कहा कि उस रास्ते से नहीं गुजर सकते, वहां तो हम लोगों ने गैर मरी मखलूक जिन देख लिया,
کہیں ہمیں نقصان نہ دے دے۔ یہ فجر کا انتظار کرنے لگے۔ فجر کی اذان ہوئی تو یہ لوگ واپس آئے۔ دونوں بھائی بہت ڈرے ہوئے۔ ان لوگوں نے پہلے یہ بات گھر میں بتائی، اس کے بعد یہ بات گاؤں میں پھیل گئی۔ ہر کسی کو پتہ لگ گیا کہ اس قبرستان میں گاؤں کے لوگوں نے جنات کو دیکھا ہے یا جن کو دیکھا ہے۔ گورکن کو بلایا گیا۔ گورکن نے کہا میں تو وہاں پر 5 دن پہلے گیا تھا، مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا، اب چل کے دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے بتایا کہ برکت کے پیڑ کے پاس ہم نے کسی کو دیکھا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں پر گئے تو ابو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا دیکھا، عجیب و غریب نقشے کی ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ اس کے سر کی طرف ایک کالے سیاہ رنگ کی اینٹ لگی ہوئی تھی جو آدھی زمین میں اور آدھی باہر تھی، اور قبر کا نشان ایسے تھا جیسے ایک لمبی لائن ہوتی ہے، کوئی گلائی کوئی چوڑائی کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ہم لوگوں نے تو وہاں پر کوئی جنازہ میت بھی نہیں دیکھی تھی۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ گورکن کو یہ کہا گیا کہ تم کچھ دن یہاں پر چکر لگاؤ۔ گورکن نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آج گورکن نے گاؤں میں بتانا تھا آ کر چکر لگا کر۔ گورکن دوپہر ڈھلنے کے بعد وہاں پر گیا، چکر وغیرہ کاٹتا رہا۔ تو کہتا ہے کہ پہلے تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، جیسے مغرب کی اذان ہوئی تو میں واپس آنے لگا تو ایک دم سے مجھے آدمیوں کی آواز آنے لگی۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، برگد کے اس پیڑ کے آس پاس اس قبر کے قریب بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ ان سب کے لباس کسی کے کالے تو کسی کے سفید تھے، اور عجیب و غریب طرح سے وہ سر جھکا کر اس قبر کے آس پاس کھڑے تھے۔ جیسے ہی میں نے ان کو آواز دی ان کے قریب جانے لگا، وہ بالکل میرے سامنے تھے، لیکن جب میں ان کے قریب پہنچا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، وہ غائب ہو گئے۔ وہ جنات ہیں، میں نے وہاں پر نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ بے شک کوئی اور گورکن رکھ لیں۔ اب سب ڈرنے لگ گئے۔ تقریباً 1 ماہ تک اس سائڈ پر کوئی بھی نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد رات کے ٹائم عجیب و غریب آوازیں گونجنے لگ گئیں۔ گاؤں کے بہت سے لوگ تھے جو گھروں کی چھتوں پر اور کچھ اپنی حویلیوں کے احاطوں میں بھی سویا کرتے تھے۔ اس وقت تو یہ بھی دور تھا کہ لوگ اپنے کچے مکانوں کے آگے گھروں کے باہر بھی چارپائیاں ڈال کر سویا کرتے تھے۔ تو لوگوں کو ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے فضا میں کوئی چیخیں گونجتی ہیں، کوئی روتا ہے، اور رونے والا کوئی ایک نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آوازیں تو پرانے قبرستان کی طرف سے آتی ہیں، ہم لوگوں کو چل کر دیکھنا چاہیے۔ گاؤں کے بہت سے لوگ جب اس قبرستان میں گئے تو وہاں پر ویسے ہی قبر جیسی 6-7 قبریں 8 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ دیکھ کے ڈر گئے۔ اس برگد کے پیڑ کے آس پاس گلائی میں وہ قبریں بنی ہوئی تھیں۔ سب خوف زدہ ہو گئے۔ اسی وقت گاؤں میں ایک بزرگ تھے، ان بزرگ کو بلایا گیا کہ آپ آ کر دیکھیں، پڑھائی کریں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے وہاں پر پڑھائی کی کچھ دیر، اس برگد کے پیڑ کے آس پاس کسی کو جانے سے منع کر دیا اور خود وہاں پر پڑھائی کرتے رہے۔ تو بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری قبریں جنات کی ہیں، یہاں پر ان برگد کے درختوں کے اوپر جنات کے خاندان، ان کے گھر آباد ہیں، اور یہ جنات کا وہ قبیلہ ہے جو قبریں بناتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر قبریں بنائی ہیں۔ وہ جو رات کو قبریں کھودتا ہے یہاں پر، وہ گورکن ہے جو جن ہے، وہ ایک جن گورکن تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ان سے ہم کلام ہو کر یہ کہا کہ رات کے وقت اس طرف کوئی بھی نہ آیا کرے، ہم نہ تو آپ کے قبرستان کو کوئی نقصان دیں گے اور نہ ہی یہاں پر بنی قبروں کو، ہم لوگ صرف اسی برگد کے پیڑ کے آس پاس قبریں بنائیں گے، ان قبروں کے نزدیک کبھی بھی کوئی نہ آئے، اگر کسی نے ان کو چھیڑنے کی، ان کے نزدیک آنے کی کوشش کی تو ہم انہیں جان سے مار دیں گے۔ پھر ان بزرگ نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ رات کو چیخو پکار کیوں کرتے ہیں؟ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی ہم لوگوں کے قبیلے میں کوئی مر جاتا ہے تو ہم ماتم رات کو کرتے ہیں، اور رات کو ہی اس کو جب سب انسان سو جاتے ہیں اور صرف جنات جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر جب ان کی تدفین کرتے ہیں تو ہمارے قبیلوں کے دوسرے جنات فضاؤں میں روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ یہ ان کی آوازیں ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ یہ آوازیں انسانوں تک نہ جا سکیں، آپ ان کو منع کر دیں کہ یہ لوگ اس راستے پر کم آیا کریں۔ پورے گاؤں میں باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ پرانے قبرستان کی طرف مغرب کے بعد کوئی بھی نہ جائے۔ دن کے ٹائم تو پھر بھی کبھی کبھار کوئی وہاں پر جا نکلتا تھا، لیکن اب وہ بھی گاؤں میں اکیلے لوگ نہیں جاتے تھے۔ اس کے بعد گاؤں میں بڑا خوف و ہراس پھیل گیا۔ عجیب و غریب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ گاؤں میں بھی نظر آتے ہیں جنات، گاؤں میں بھی گھومتے ہیں۔ کچھ لوگ خوف سے باتیں کرتے تھے، کچھ لوگ وہم سے باتیں کرتے تھے، لیکن گاؤں کا جو چوکیدار تھا اس کا یہ ماننا تھا
کہ میں نے پرانے قبرستان کی طرف سے بہت سے عجیب و غریب چہرے اور حلیے والے لوگوں کو گاؤں کی حدود تک آتے دیکھا ہے۔ وہ عجیب و غریب زبان بولتے ہیں، ان کے پیروں کی آوازیں ایسی ہے جس طرح سے جانوروں کے پیروں کی آواز ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو آبادی کی حدود پر کھڑے دیکھا، تو جب میں ان کے قریب جانے لگتا ہوں تو وہ آدھی سڑک پر جا کر غائب ہو جاتے ہیں، اور دن کی روشنی میں جب میں وہاں پر جا کر دیکھتا ہوں تو وہاں پر انسانوں کے بجائے جانوروں کے پیروں کے نشان ہوتے ہیں۔ سب بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ اب جو چوکی دار تھا وہ بھی آدھی رات سے پہلے وہاں پر پہرا دے دیا کرتا تھا، اور باقاعدہ گاؤں میں یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی بھی گھروں کے باہر نہ سوئے، کیونکہ وہ جنات اس حد تک پھیل چکے تھے کہ وہ گاؤں کی آبادیوں کی طرف بھی رخ کرنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ رات کے ٹائم جن گھروں میں پالتو جانور ہوتے تھے، چاہے بکری، کتا، کوئی بھی جانور ہوتا تھا، گائے، بھینس، گدھا، وہ مخصوص ٹائم آدھی رات کو ہانکنے اور بھونکنے اور بولنے لگ جاتے تھے، شور مچانے لگ جاتے تھے۔ یہ معاملات گاؤں میں بہت بڑھ گئے، لوگ ڈرنے لگے۔ شام ہوتے ہی سب اپنے گھروں میں قید ہو جاتے تھے۔ جیسے جیسے لوگوں نے گاؤں کو سنسان کرنا شروع کر دیا، جنات نے آبادیوں کی طرف بھی رخ کر لیا۔ رات کے وقت گاؤں سے ایسی آوازیں آنے لگ گئی جس طرح سے وہاں پر بہت سے جانور گلی میں بھاگتے ہیں، جس طرح سے جیسے کوئی گھوڑے بھاگ رہے ہیں یا کوئی بیل گائے بھاگ رہی ہے، بکریاں بھاگ رہی ہیں، ایسی آوازیں آنا۔ اور صبح مٹیوں کے اوپر، گاؤں کی جو گلیوں کی مٹی ہوتی تھی ان کے اوپر ایسے پیروں کے نشان ہوتے تھے جیسے یہاں سے رات کو جانوروں کے ریوڑ گھس رہے ہیں۔ بزرگ جو تھے جو اس گاؤں میں اس وقت آئے ہوئے تھے وہ کسی اور گاؤں سے تھے، ان کو پھر بلایا گیا، وہ گاؤں میں واپس آئے، ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا گیا۔ ان بزرگ نے کہا کہ میں اس قبرستان کی جو حدود ہے وہاں پر جا کر 3 گھنٹے کی کچھ چلا پڑھائی کروں گا، مجھے امید ہے کہ وہ جنات سمجھ جائیں گے۔ وہ کافی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، صاحب علم تھے۔ انہوں نے جا کر وہاں پر 3 گھنٹے کی کوئی پڑھائی کی، اس کے بعد جنات سے ہم کلام ہو کر ان کو منع کیا کہ آپ نے منع کیا تو انسان یہاں پر آنا رک گئے، انسان اس طرف نہیں آئے، اس جگہ کو ہی چھوڑ دیا، اس راستے کو ہی چھوڑ دیا، لیکن آپ لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، آپ لوگ گاؤں میں آبادیوں میں بھی آنے لگے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دوسرے جنات کے قبائل جب یہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور رات کو جب اپنے اپنے علاقوں میں واپس جاتے ہیں تو اکثر آبادیوں سے ہو کر جاتے ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے ایسا نہ ہو۔ ان بزرگ نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ نے اسی طرح سے انسانوں کو تنگ کیا تو پھر یہاں پر حدود بندی کر دی جائے گی، یہاں پر ایسے کیل پڑھائی کر کے لگائے جائیں گے کہ وہ آپ لوگوں کو بھی نقصان دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ انسانوں کو تنگ نہ کریں، وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اب مجھے بتاتے ہیں کہ باقاعدہ وہ جو بزرگ تھے وہ ہر جمعرات کو ہمارے گاؤں میں چکر لگاتے تھے، وہاں پر نظر نیاز کی جاتی تھی، قرآن خوانی کی جاتی تھی مسجد میں۔ اس کے بعد جنات گاؤں کی گلیوں تک نہیں آتے تھے، لیکن پرانے قبرستان میں ان کا وہ قبرستان موجود تھا اور وہاں پر وہ رہتے بھی تھے۔ اب وہ کہتے وقت گزرتا گیا، اس قبرستان میں انسانوں نے بھی جانا شروع کیا، کیونکہ ان بزرگ نے یہ کہا تھا کہ قبرستان کو ویران بالکل نہیں کرنا، اگر ویران کر دیا تو جنات ہر کونے پر پھیل جائیں گے۔ پھر لوگ باقاعدہ وہاں پر جاتے تھے، صفائیاں کرواتے تھے، قبرستان کا خیال رکھتے تھے کہ وہاں پر جنات بسیرا نہ کر لیں۔ تو آہستہ آہستہ 10-15 سال کے بعد ان قبروں کے نام و نشان بھی مٹ گئے، وہ غائب ہو گئیں، پھر وہ جنات بھی وہاں پر نظر نہیں آئے۔ لیکن میرے ابو نے اور میرے تایا ابو نے اپنی آنکھوں سے اس جن گورکن کو دیکھا، اور وہ جس بھی جن کی وہاں پر قبر تھی وہ بھی دیکھی۔ وہ قبرستان آج بھی وہاں پر موجود ہے، لوگ آج بھی وہاں پر جاتے ہیں۔ تدفین ابھی بھی وہاں پر نہیں ہوتی کیونکہ بہت قدیم پرانا قبرستان ہے، اور وہاں پر جیسے اب جگہ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر لوگ جاتے ہیں فاتح خوانی کے لیے، صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک گورکن مخصوص کیا گیا جو وہاں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کی گاؤں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب وہ جب بھی ہمیں یہ کہانی سناتے ہیں ہم بہت شوق سے سنتے ہیں اور ہمیں بہت ڈر بھی لگتا ہے۔ یہ ہماری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ زاہد آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔
میرے بہت سے نیو لسنرز نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ سب کو میں اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں۔ میرے چینل کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔